सिराती रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअम इनाम किया, ता तूने, अलई ऊपर, इलई जो होता है वो तरफ, अलई ऊपर, हिम इनके, गैरी ना के, अल मग़ज़ूबी गज़ब किया गया, अलई ऊपर, हिम इनके, वा और लाना अद्वालीन भटके हुआ का। रूट मैंने आपको सेंड कर दिए, आप देख लीजिए। इसमें तफसीर में हम देखते हैं कि इंसान को सिरात मुस्तकीम सिखाया गया, सीधे रास्ते की हिदायत, और फिर साथ बता दिया गया कि सीधा रास्ता किन लोगों का है, अल्लाह का जिन पे इनाम हुआ, और साथ ही ये भी बताया गया कि उन लोगों के रास्ते से पनाह भी मांगी जाए जिन लोगों पर अल्लाह ताला का गजब हुआ और जो गुमराह हुए। वो आदमी किस कदर ना समझ है जो मोती को मिंगनी के एवज और मुश्क को गोबर के एवज फरोख्त कर डालता है। जो सीधा रास्ता है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। सूरत निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के किए पर अमल करने वाले उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह का इनाम है, जो नबी हैं, सद्दीक हैं, शोहदा हैं और सालिया लोग हैं। ये बेहतरीन साथी और अच्छे रफीक हैं। ये फजल रब्बानी है और अल्लाह जानने वाला काफी है। अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन की रफाकत के मुकाबले में इन लोगों की रफाकत को जो तरजीह देता है जिन पर अल्लाह का गजब उतर चुका और जिन पर इसने लानत भेजी और जिनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखी, जो बहुत ही बुरा मकाम है। इनाम याफ्ता लोगों के बारे में सहाबा कराम ही को हम देखते हैं। सबसे पहले उनकी सीरत पढ़ने से हमें पता चलता है कि 5 उनमें खसूसियात जो कि बहुत ज्यादा सामने थी, प्रोमिनेंट थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के वो इनाम याफ्ता लोग थे। पहली चीज थी कि उनकी जिंदगी में सादगी, आसानी और अदम तकल्लुफ था। वो चीजों को सादगी से लेते थे। उनमें तशद्दुद, बाल की खाल निकालना और कुरेदने की आदत ना थी। दूसरी चीज, उनका इल्म बड़ा और बाबरकत था और इल्म के साथ अमल था, सिर्फ नॉलेज नहीं थी। इसमें फजूलियात, कसरत कलाम, झाग और पचीदगी की गुंजाइश न थी। तीसरा ये कि कल्ब के अमाल उनके यहाँ जिस्मानी अमाल से ज्यादा बरतर थे, इसलिए उनके यहाँ इखलास, अनाबत, तवक्कल, मोहब्बत, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का खौफ और उसकी रग़बत थी। दुनिया और उसकी मताह से बेजार, कम से कम ताल्लुक और इसकी सजावट और आराइशों से एराज करते थे वो। फिर उस दूसरा अमले सालिया पर जहाद को गलबा हासिल था। ये वो उनकी खुसूसियात थी जिनकी वजह से वो इनाम याफ्ता लोगों में शुमार हुए। हर दौर के हवारी जो पैगंबरों के साथ हुए, हर दौर के सहाबा जो नबियों के साथ हुए, वो उनके इनाम याफ्ता लोग हुए। मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन से कौन लोग मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद तो यहूदी हैं जो गुनाहों के कामों में दलेर हो गए थे और इन पर अल्लाह का अजाब और फिटकार नाजिल हुई। और दुआलीन से मुराद ईसाई हैं जो फलसफाना मोशगाफियों में फंसकर तसलीस और गुमराही का शिकार हो चुके थे। सिराते मुस्तकीम किताब अल्लाह और रिजाल अल्लाह दोनों के मजमूए से मिलती है। यहाँ एक बात काबिल गौर है और इसमें गौर करने से एक बहुत बड़े इल्म का दरवाजा खुलता है। वो ये कि सिराते मुस्तकीम के तयन के लिए बजाय साफ ये बात थी कि सिरातुल रसूल या सिरातुल कुरान क्या कहा जा सकता था, जो मुख्तसर भी था और वाज़िया भी, क्योंकि पूरा कुरान दर हकीकत सिराते मुस्तकीम की तशरीह है और पूरी तालीमात रसूल उसकी तफसील। लेकिन कुरान की इस मुख्तसर सी सूरत में सिराते मुस्तकीम के तयन के लिए अल्लाह ताला ने मुस्तकिल 2 आयतों में इजाबी और सल्बी पहलुओं से सिराते मुस्तकीम को इस तरह मुतय्यन फरमाया कि अगर सीधा रास्ता चाहते हो तो उन लोगों की तलाश करो और उनके तरीके को इख्तियार करो जो उसके इनाम याफ्ता लोग थे। कुरान करीम ने इस जगह नहीं ये फरमाया कि कुरान का रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि महज किताब इंसानी तरबियत के लिए काफी नहीं, और न ये फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि रसूल अकरम की बका इस दुनिया में दायमी नहीं और आपके बाद कोई और दूसरा रसूल और नबी नहीं।
اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر لیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ زندہ اور موجود رہیں گے، مثلا صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ خبر دی تو صحابہ کرام نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح امت میں 70 فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا وہ کون سی جماعت ہے؟ اس پر آپ نے جواب دیا اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دے دیا گیا اور فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر ہوگی۔ اس خاص طرز عمل میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے، یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی نہیں ہو سکتی۔ بقول اکبر مرحوم کے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا کے تمام کاروبار میں شائد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتاب کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بنتا ہے۔ اس طرح قرآن اور حدیث کو محض مطالعہ انسان کی اور تعلیم اور اخلاقی تربیت کے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ماہر استاد سے نہ پڑھا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمہ یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کتاب کے ساتھ رسولوں کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتابوں کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہے، اور دوسرا رجال اللہ یعنی اللہ والے۔ ان سے فائدہ اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے معروف اصول پر ان رجال اللہ کو پرکھا جائے، جو اس معیار پہ نہ پورے اترے ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ صحیح معنوں میں حاصل ہو جائیں تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ فرقہ وارانہ اختلافات بڑھتا جا رہا ہے؟ یہی کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا، رجال اللہ سے قطع نظر کر لیا اور ان کی تفسیر اور تعلیم کو کوئی اہمیت نہ دی۔ منکر حدیث بھی کچھ اسی قسم کے لوگ ہیں اور دائریہ بھی، اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا اور کتاب اللہ سے آنکھیں بند کر لی، اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ گمراہی نکلا۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ علم رکھنے اور جاننے کے باوجود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی وجہ، اور وہ ہے کہ عالم با عمل کی صحبت کا نہ ہونا۔ بس اس بے عملی کا یہی علاج ہے کہ کسی ایسے علم والے کے پاس بیٹھا جائے جس کا عمل اس کے علم کے عین مطابق ہو، وہ جو کہے اس پہ خود بھی عمل کرتا ہو۔ تو یہاں تین لوگ سامنے آ رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جو اللہ کے غضب اور قہر کا شکار ہو گئے، وللضالین، وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن اس کا جواب خود دیتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا یہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالح لوگ ہیں، اور بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہو جا، مجھے ایک مسلمان کی موت عطا فرما اور صالحین میں شامل کر دے۔ اللہ کا نبی صالحین میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہا ہے۔ انعامت علیہم میں 4 قسم کے لوگ آتے ہیں: انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین۔ صدیق یہ انبیاء کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ والہانہ محبت کرتے ہیں۔ شہداء وہ لوگ جو اپنی جان ہی سے گزر جاتے ہیں۔ صالحین وہ لوگ جو اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق بن جائے یا شہید بن جائے۔ اسی لیے فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ یہاں سے اندازہ ہوا کہ اللہ نے صرف ہمیں نظریاتی اور تجریدی تعلیم نہیں دی، کسی مجرد یا خیالی چیز کی طرف ہمیں نہیں بلایا، بلکہ ہمیں بہت واضح اور ٹھوس حقیقت کا پتہ بتا دیا کہ دیکھو، صراط مستقیم ان 4 قسم کے لوگوں کا راستہ ہے۔ ہم تمہیں ایسے راستے کی طرف نہیں بلا رہے جس پہ کوئی چل ہی نہ سکے، جس کے متعلق کسی کو علم ہی نہ ہو، یا یہ راستہ کوئی غیر عملی چیز ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھو یہ 4 اقسام، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین، یہ میرے بندے ہزار سال سے اس راستے پہ چلتے رہے، اسی راستے کو مجھ سے مانگا، اسی پر چلے۔ تم بھی اسی سے مجھے مانگو، اسی پہ چلو جن پر یہ لوگ چلے، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ان سے بچو، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے بچو جن پر میرا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو اللہ کی نعمت کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے تھے، ان کی نعوذ باللہ تذلیل کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے، ان کے ساتھ گستاخی کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہودی تھے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ولدالین کون ہے؟ جو گمراہ ہیں۔ یہ لوگ تذلیل تو نہیں کرتے تھے، اجاڑ بھی نہیں تھے، بلکہ پیار والے لوگ تھے، لیکن ان کا پیار بہک گیا۔ ان کے پیار نے شریعت کی حدود سے تجاوز کر لیا۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب انہوں نے دشمنی سے نہیں کیا، یہ سب کیا کیا؟ پیار سے، عقیدت سے، محبت سے۔ لیکن ان کی محبت، عقیدت حد سے تجاوز کر گئی، انہی کو الضالین کہا گیا۔ اس سے ثابت ہوا اگر انسان گستاخ ہو جائے اور دولتیاں جھاڑنے لگے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی عقیدت بہک جائے تو بھی وہ اللہ کے نزدیک ضالین گمراہوں میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ محبت اور عقیدت کو بھی شریعت کی زنجیریں پہنائی جانی چاہیے۔ انسان کو شریعت کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ محبت میں، عقیدت میں، نعت گوئی میں اور قوالی میں نعرے مارتے مارتے آج اتنا آگے نکل جائیں کہ پتہ چلے کہ آگے جوتے پڑنے والے ہیں۔ یہ ضالین ہے، لہٰذا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ گستاخی سے اللہ بچائے اور حد سے تجاوز کی ہوئی عقیدت اور محبت سے بھی اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔